अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त आलमी सतह पे तो हलचल है ही, लेकिन ख़ित्ते में जो हलचल है उससे सरफ़ नज़र नहीं किया जा सकता, जहाँ पे पाकिस्तान पर बहुत सारी प्रॉक्सीज़ मुसल्लत हैं। वो फितने ख़वारिज की सूरत में हूँ, BLA की सूरत में, इन सब के ताने बाने फितनतुल हिंदुस्तान से मिलते हैं। आप हैरान होंगे मैं ये लफ्ज़ क्यों बोल रहा हूँ। मैं नहीं बोल रहा, बल्कि स्टेट लेवल पे ये बात सबूत के साथ पेश की गई है कि पाकिस्तान में BLF हो, BLA हो, फितने ख़वारिज हो, TTP हो, जितने एलिमेंट्स हैं, इनके ताने बाने जाके दिल्ली और बम्बई से और राज्यसभा, लोकसभा और रॉ से मिलते हैं। और यही नहीं, बल्कि उसमें भारत का मीडिया, मेन स्ट्रीम, सोशल मीडिया, उसकी भी इन्वॉल्वमेंट खुल के सामने आई है। पाकिस्तान में अस्करी कार्रवाइयाँ छुप के अफवाज पाकिस्तान पे हमले हों, नहते शहरियों पे हों, मासूम लोगों का कत्ले आम हो, मसाजिद में बम धमाके खुदकुश हमले हों, तो वो हायरिंग है फितनतुल हिंदुस्तान की, जो एक तरफ जो पूरे वतन को खून आलूद करने के दर पे है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया के ज़रिए ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा है। एक जहरीला प्रोपेगेंडा, जो शख्स भी अफवाज पाकिस्तान के हक़ में बोलता है, कोशिश की जाती है उसे लेट डाउन किया जाए और फ़ौज और अवाम के दरमियान एक दरार डाली जाए, फॉल्ट लाइन, ताकि पाकिस्तान जो है शाम, इराक़, लीबिया की तरह कमज़ोर हो जाए। और फिर अगर डीप देखें तो इसकी जो जड़ें हैं वो हमें तल अबीब से जाकर मिलती हैं। जनाब अल जज़ीरा में गुज़श्ता दिनों DG ISPR ने इंटरव्यू दिया और उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को भारत ने एक पॉलिसी के तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनाया हुआ है। और जब भी DG साहब कोई बात करते हैं तो उसके पीछे ठोस एविडेंस होता है। इससे पहले भी उन्होंने मार्के बुनियानुम मरसूस में वो सारे विजुअल सैटेलाइट इमेजेस, वो लोकेशन सारी दिखाई थी आपको। और जो लोग दुबई में बैठ के मुख्तलिफ़ मुल्कों में रा के साथ राब्ते में थे, उनके कुछ मेजर्स, उनके सर्विंग ऑफिसर्स के नाम लेके उनकी ऑडियोज़ भी सुनवाई थी। तो पाकिस्तान ने कभी भी बग़ैर सबूत के कोई ऐसा बयान नहीं दिया, ठोस एविडेंस होता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है के ख़िलाफ़ ये मज़मूम अज़ाइम बिलखुसूस बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश है। वहाँ पे रेयर मिनरल्स हैं और उस पर किसकी नज़रें हैं? कौन चाहता है पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो बलूचिस्तान, ताकि उससे फ़ायदा ना उठाया जा सके। और गुज़श्ता में आपको पता है वरिस्तान में बम धमाका हुआ था, उसमें शहादतें हुई थी, उसके बाद ये रद्द अमल सामने आया और हमले की ज़िम्मेदारी फितने ख़वारिज जो है तहरीक तालिबान ने कबूल की थी और उसमें 16 फ़ौजी जवान शहीद हुए थे, 20 ज़ख्मी हुए थे। और पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि भारत इन हमलों के पीछे है। DG साहब ने मज़ीद कहा कि खारजियों की इस्तिलाह हालिया दिनों में पाकिस्तानी मीडिया पर वसी पैमाने पर गूंज रही है और ये उन मुसल्लह गिरोहों के बारे में है कि जो फ़ौज पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इनका इस्लाम, पाकिस्तान, इंसानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। DG साहब के मौक़िफ़ को मज़ीद इंडोर्स करने के लिए सूरह आले इमरान जो चैप्टर 3 वर्स नंबर 7 की एक आयत, फ़अम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, ये वो लोग हैं जिनके दिलों में कजी है, जो अपनी मनपसंद रिवायत करते हैं। इसको हज़रत अबू उमामा ने रिवायत किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्नहुम ख़वारिज, वो खारजी हैं जिनके दिलों में कजी है। और ये इब्ने अबी हातिम राज़ी ने तफ़सीर कुरानिल अज़ीम में बयान किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अहले ज़ीग़ जो मुतशाबिहात की पैरवी करते हैं, अपने नारे ज़बरदस्ती अक्सरियत पे मुसल्लत करते हैं, रियासत के ख़िलाफ़ बगावत करते हैं, फितना व फसाद फैलाते हैं। वहुम शर्रुल खलाइक, ये बदतरीन मखलूक हैं। वहुम किलाबुहुमुन नार, ये जहन्नुमी कुत्ते हैं। किताबुल फितन के अंदर देखें, इनके ख़िलाफ़ लड़ने वाले को 10 दर्जात हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो फितना ख़वारिज है और ये जो DG ISPR की कॉन्फ्रेंस है, ये सारे ताने बाने आखिर हमेशा दिल्ली से क्यों मिलते हैं? हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का। हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक के सरबराह जनाब एजाज़ुल हक साहब। एजाज़ुल हक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब। मलिक साहब, आपकी भी बहुत शुक्रिया। इजाज़त हो तो एजाज़ुल हक साहब से शुरू करूँ। एजाज़ुल हक साहब, ये बताइए, DG साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत दिए, अल जज़ीरा को बताया
کہ پاکستان ذمہ دار ایٹمی ملک ہے اور کوئی بھی پاکستان کے ایٹمی اثاثوں سے کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، نہ نشانہ بنا سکتا ہے، لیکن ہم بہت سارے فتنوں کو کچل رہے ہیں جن کی سربراہی بھارت کر رہا ہے، تو اس کو کس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. یہ بات بڑی اہم ہے جو آپ نے آج کی، اور شروع میں اوپننگ ریمارکس میں آپ نے بہت سی چیزوں کا ذکر بھی کر دیا، خوارج کے بارے میں، قرآن شریف میں کیا کہا گیا ہے، اور دیگر جو معاملات ہیں. لیکن دیکھیں، یہ بہت عرصے سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، آج سے نہیں چل رہے. آپ پیچھے چلے جائیں، جو پارلیمنٹ پہ ان کی حملہ ہوا، جو اپنا ٹرین جو تھی اس کی سمجھوتا ایکسپریس میں جو انہوں نے کیا، ہر طرح سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ الزام پاکستان میں، جہاں تک کہ میں کہوں گا بمبئی کے جو ہوا تھا، اٹیک ہوا تھا ممبئی کے اندر، اس کے اندر بھی پاکستان کا کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن پاکستان کے اندر آج سے نہیں، بہت عرصے سے، یعنی جتنی دہشت گردی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، چاہے وہ افغانستان کے اندر ان کی بیسز ہوں، چاہے بلوچستان کے اندر ہوں، یہ تمام کی تمام ہندوستان جو ہے اس کو بیک کر رہا ہے. اور نہ صرف فائنینشیل سپورٹ جیسے کہا گیا، بلکہ ٹریننگ، ان کو اکوپمنٹ، ان کے ٹیلی کمیونیکیشن کے معاملات، جو افغانستان کے اندر انہوں نے بہت سے کونسلیٹ کھولے ہوئے تھے بہت سال پہلے، جگہ جگہ جہاں پہ صرف بکریاں چرتی تھیں اور کسی کو کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہاں پر بھی انہوں نے کونسلیٹ کھولے ہوئے تھے. کونسلیٹ اس لیے کھولے ہوئے تھے کہ وہاں لوگوں کو ٹریننگ دی جائے تاکہ پاکستان کے اندر آ کر یہاں پر گڑبڑ کریں وہ. اور اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اب جو پہلگام میں اٹیک ہو گیا ہندوستان کے اندر، جس کا پتہ نہیں لگا، کہ آج تک نہیں پتہ لگا کس نے کیا، اور پاکستان پہ الزام لگا کر ایک بہت بڑی جنگ انہوں نے چھیڑنے کی کوشش کی کہ دو نیوکلیر ممالک جو ہے وہ آمنے سامنے آ گئے تھے. اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ 4 دن کے اندر اندر پاکستان کو نہ صرف فتح حاصل ہوئی، بلکہ ہندوستان اپنے گھٹنوں پہ گر کر اس نے امریکہ کے آگے گڑ گڑایا کہ خدا را یہ امن قائم کر دیں. جس طرح کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو کو بھی کہنا پڑا امریکہ کو کہ آپ امن قائم کر دیں، جب ایران اور اسرائیل کا جھگڑا ہو رہا تھا. تو اس کے لیے پاکستان کو ایک دیکھیں نا لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. اور جب تک کہ میں نہیں کہتا کہ ٹیٹ فار ٹیٹ کریں ہم، لیکن ان کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے ہر پلیٹ فارم پہ، سوشل میڈیا کے تھرو، انٹرنیشنلی، ڈپلومیٹکلی. اس کو کنڈیم کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ ہندوستان والے، خاص طور پہ جب سے یہ اجیت دوول آیا ہے اس وقت سے تو انہوں نے باقاعدہ، اور اس نے اس چیز کا اعتراف کیا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے اس کے ایسے پروگرام ہیں جس میں اس نے اعتراف کیا کہ ہاں ہم پاکستان کے اندر یہ گڑبڑ کروا رہے ہیں. اور پھر جب وہاں ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو وہ پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں. کشمیر کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ 7 لاکھ فوج انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اور ہر 7 کشمیریوں کے اوپر ایک جو ہے وہ اپنا سپاہی کھڑا کیا ہوا ہے. اس کے باوجود وہ وہاں پہ نہیں لا اینڈ آرڈر کنٹرول کر سکتے. تو دنیا میں یہ ثابت ہوا ہے کہ 2 ایسے ملک ہیں جو ریاستی دہشت گردی میں سب سے پیش ہیں. جی، پہلے نمبر پہ اسرائیل ہے، جس نے 1948 سے لے کے فلسطینیوں پہ اور اب غزہ میں جو کچھ کیا، جو جینوسائیڈ وہاں پہ کمٹ کر رہے ہیں، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. ایگزیکٹلی، بالکل. اور جو ہندوستان کشمیر کے اندر کر رہا ہے، اس کی مثال بھی دنیا میں کہیں نہیں ملتی. اور دنیا کے تمام پلیٹ فارم جو ہیں وہ خاموش ہیں. اقوام متحدہ جو ہے نکارہ ہو چکا ہے. جو ہمارا مسلم ممالک کی آرگنائزیشن ہے وہ بھی بالکل خاموش ہے ان معاملات کے اندر. دیکھیں ابھی اس وقت حالات یہ ہیں کہ ہم سب ان معاملات کو چھوڑ کر، کچھ ملک جو ہے وہ ابراہیم اکارڈ کی طرف جا رہے ہیں، کچھ ملک جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کیسے استوار کرنے ہیں تاکہ امریکہ کو خوش کیا جا سکے. اور آپس میں جو ہے وہ بدماشی جو جس طرح سے وہ کر رہے ہیں کہ جب چاہے جہاں چاہے وہ حملہ کر دیں، جب چاہے جہاں چاہے وہ عراق ہو، سیریا ہو، لبنان ہو، یعنی ہر جگہ پہ وہ یہ سارے معاملات کر رہے ہیں. اور سارے مسلمان ممالک جو ہے وہ خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں. بالکل، میں آپ کی طرف آتا ہوں. نصراللہ ملک صاحب یہ بتائیں، ڈی جی صاحب نے کہا پاکستان کا ایٹمی پروگرام مکمل محفوظ ہے،
اور کوئی بھی جرت نہیں کر سکتا نشانہ بنانے کی، اور ہم ذمہ دار ڈکلیئرڈ نیوکلیر اسٹیٹ ہیں اور صلاحیت ناقابل تسخیر ہے. یہ میسج کس کو ہے؟ غیر معمولی بیان ہے، اس کا اعادہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن موجودہ حالات میں اس سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بس سب اگر آپ مجموعی طور پہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کا جو انٹرویو ہے الجزیرہ کو، اس کو دیکھیں تو اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں. ایک تو بڑا واضح پیغام دے دیا گیا کہ ہمارا ایٹمی پروگرام ڈکلیئرڈ ہے، اور کسی نے اگر اس کو کوئی نشانہ بنانے کی کوشش کی تو وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہے. وہ محفوظ بھی ہے اور پاکستان اپنے دفاع کا جو ہے حق رکھتا ہے. دوسری طرف پہلی بار یہ ہوا ہے کہ افواج پاکستان کے ترجمان کی طرف سے انڈیا کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول ہیں ان کا نام لے کر یہ واضح طور پہ کہا گیا کہ جو اسٹیٹ لیول پہ انٹرفیرنس ہے اور دہشت گردی کو جو سپورٹ کی جا رہی ہے ہندوستان کی طرف سے، یہ سارا جو ڈرامہ ہے، یہ سارا جو پورا منصوبہ ترتیب دیا گیا ہے، اس کی سربراہی اجیت دوول کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ایک بڑا واضح پیغام ہے ہندوستان کے لیے بھی اور ان قوتوں کے لیے بھی کہ جو بار بار پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں یا نکتہ چینی کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک رسپانسبل سٹیٹ ہے. ہم نے بالکل واضح طور پہ اپنے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے پوری دنیا کو آگاہ کیا ہوا ہے، ڈکلیئرڈ ہے، اور پھر ہم نے اس کے جس طریقے سے محفوظ ہے اس کے بارے میں بھی ہم دنیا کو، اقوام عالم کو باقاعدہ آگاہ کر چکے ہوئے ہیں. دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو خاص طور پہ ہندوستان کے اندر پھر سے جو آوازیں اٹھتی ہیں کبھی کہ مس ایڈونچر کوئی کیا جا سکتا ہے، ہندوستان پھر کوئی ایسی کارروائی کرنے کا سوچ سکتا ہے، اس حوالے سے بھی بڑا واضح پیغام دے دیا گیا کہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے. اور بار بار پاکستان اپنے اس موقف کو دہرا رہا ہے کہ ہم کسی جنگ کی بات نہیں کر رہے، ہم جنگ لڑنے کی بات نہیں کر رہے، لیکن جو دفاع کا ہمارا حق ہے وہ ہم اسی طریقے سے استعمال کریں گے جس طریقے سے پہلے جب ہندوستان حملہ آور ہوا اور اس کو منہ کی کھانی پڑی، ہم اس سے بڑھ کے اس بار اس کو جواب دیا جائے گا. اچھا ملک صاحب، یہ بتائیں، ساتھ ایڈ کر لیں کہ بلو پاورٹی 50% سے زیادہ انڈینز میں ہیں. ابھی وقف کا بل مسلمانوں کے خلاف آیا، ان کے اپنے ایشوز ہیں، پھر بھی وہ اسلحے پہ اور دھمکیوں پہ اتر آئیں. کیا وجہ ہو سکتی؟ میں وہی اپنی بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہندوستان کو مودی سرکار نے وہاں پہنچا دیا ہے جو شاید کبھی ہندوستان نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اگر آپ تاریخ کے اوراق میں دیکھیں، ہندوستان نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا تھا کہ اس خطے میں چین کو آنکھیں دکھانے کے لیے، پاکستان کو آنکھیں دکھانے کے لیے اگر کوئی قوت موجود ہے تو ہندوستان اپنے آپ کو سمجھنا شروع ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد جب جس طریقے سے امریکن پالیسی ان کے حوالے سے رہی کہ ٹلٹ ان کا انڈیا کی طرف رہا ڈیو ٹو چائنا کی، جو جس طریقے سے چائنا گرو کر رہا تھا، ہندوستان اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکی معاملات کے اندر، کینیڈا کے اندر، ایون ایران کے اندر اپنے راہ کے ایجنٹ بھیج کے پوری منورنگ کرنا شروع ہو گیا. یہ ایک بہت بڑی ہندوستان نے غلطی کی. اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ اتنی بڑی قوت نہیں ہے، اتنی بڑی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس ریجن کے اندر بھی اپنی بدماشی قائم کرنے کی کوشش کرے، اور جو لوگ ان کو اس ریجن کے اندر سپورٹ کر رہے تھے ان کو بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دے. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اب نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس کے سامنے ہندوستان کی، جس کو ہمیشہ سے سپورٹ کرتا آیا، اس کی ساری کلی اب کھل چکی ہے کہ یہ کتنا بہادر ہے، یہ اس کے پاس صلاحیت کیا ہے. کیونکہ اس موجودہ جو بنیان مرصوص جو ہم نے یہ جنگ لڑی اس وقت ہندوستان کے خلاف، میں سمجھتا ہوں اس نے سارا غرور خاک میں ملا دیا. کچن کی پالیسی چینج کر دی ہے، خطے کی پالیسی بدل چکی ہے. اور پھر امریکہ کے لیے بھی اب ہندوستان جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ قابل اعتبار بھی رہا ہے، نہ اس کی وہ دفاعی صلاحیت کو سمجھتا ہے کہ وہ اس قابل ہے، نہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پیسے لگا کے اس وقت ہندوستان کو سپورٹ کرنے کے موڈ میں نظر آتے ہیں، بلکہ وہ جنگوں سے نکل کے کاروبار کی طرف جانا چاہتے ہیں. ہندوستان اپنے ایگریشن کے ماحول کو اگر لے کر بیٹھا رہا تو آنے والے دنوں میں مزید غلطیاں کرے گا. جو ہندوستان جنرل صاحب تھانے دار بننے کے خواب دیکھ رہا تھا خطے میں، اب شاید چپڑاسی بھی بننے کے قابل نہیں رہا. ابھی 2 دن پہلے راجستھان میں ان کا ہیلی کاپٹر تباہ ہوا ہے، اور میں اعداد و شمار دیکھ رہا تھا، فائٹر طیارہ تباہ ہوا، اس سے پہلے ہیلی کاپٹر. کیا ان کے جہازوں میں خرابی ہے یا سکل مینجمنٹ کا کوئی پرابلم ہے؟ ہم نے بنیان مرصوص میں بھی دیکھ لیا جس طرح ان کے رافیل، عبداللہ گل صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ بتانے کے قابل نہیں ہے. 38 طیارے ہندوستان کے تباہ ہوئے، 38. ہم نے تو 5-6 چلے ان کی لاج رکھ لی. اب تو ان کا میڈیا بھی، ان کے اینالسٹ بھی، خاتون ایک ہے بڑی اچھی مصنف ہیں، وہ کہتی ہے 12-13 کا تو مجھے علم ہے.
تو یہ طیارے خراب ہوتے ہیں یا پائلٹس میں خرابی ہے یا کیا چکر ہے، یہ سمجھائیں ذرا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے انوائٹ کا، اینڈ اٹ از این آنر پلیئر نصر اللہ ملک صاحب کے ساتھ اور اعجاز الحق صاحب کے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہونا. دیکھیں بھارت کی جو اسٹیٹ ہے وہ ایک، یہ تو آپ ٹیکٹیکل باتیں کر رہے ہیں جی، بہت ٹیکٹیکل چیزیں ہیں، پروفیشنلزم بہت لیک کرتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ایک اسٹریٹجک تھاٹ کی کمی ہے. بھارت جو اپنے آپ کو ایک اسٹریٹجک، ویژنری، سیکولر ان آل ڈومینز، ملٹری، پولیٹیکل، ڈپلومیٹک میں بہت آگے اپنے آپ کو پورٹرے کر رہا تھا، تو اس کا تو وہ شریڈ ختم ہو گیا جی، اور وہ اس کو اپنے کرنے کی سزا ملی ہے. یہ جو 48 گھنٹے ہیں یہ پاکستان کی 1947 سے لے کر اور 2025 تک کی بیٹل ایک طرف کر دیں اور یہ 48 آورز آپ الگ کر دیں جی. اس 48 شاید ہم اس ہندوستان کو ویسے ولنریبل نہ کر پائے پاسٹ میں، انہوں نے ہمیں نقصان بھی پہنچایا. 71 کا جو نقصان ہے وہ چھوٹا نقصان نہیں ہے، بٹ کانسپیریسی زیادہ ہے، ملٹری پروفیشنلزم کم ہے، پالیٹکس زیادہ ہے، اور ملٹری 71 کا بدلہ ہم نے گنگا و جمنا میں ڈبو کے کر دیا. جی انشاءاللہ، اور ابھی بہت کچھ کرنا ہے جی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں کہتا ہوں یہ اٹ از اے بگننگ جی. ابھی ہم نے ایک آر ایس ایس کی مینٹیلٹی وہاں پہ اوپر اگر اسٹریٹجک لیول سے شروع کرے تو آر ایس ایس کی مینٹیلٹی ہے. کون سی مینٹیلٹی ہے؟ وہ نتھو رام گوڈسے، جو کہ مہاتما گاندھی کو اس لیے مار دیتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرنا چاہتا ہے. الٹرا ریلیجس فینیٹسزم. یس دیٹ از دیئر. جو نفرت ہے نا جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے خلاف، چاہے وہ دلی میں بیٹھا ہے، چاہے وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہے، چاہے وہ ڈھاکہ میں بیٹھا ہے، چاہے وہ کہیں دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہے، یہ ان کی خون کے اندر ہے، موجود ہے اور رہے گا، جیسے پاسٹ میں بھی تھا. نیتن یاہو کے اندر وہ اچھا سیکولرزم ادھر وہاں پہ ہندو، ادھر ہندو یہ آ رہا ہے، وہاں پہ جو یہودی زائنزم ہے اور یہاں پہ ہندو زائنزم، یہ دونوں کا ابھی ایک ملاپ ہو. ہندو زائنزم بڑی زبردست اصطلاح آپ نے، تو یہ ہمیں انڈو کرنے کے لیے اس وقت سے یہ سوچ موجود ہے. میرے لیے سب سے اہم سوال یہ جو بھی ہم نے کیا، رسپونڈ کیا، ایک ٹیمپریری ہمارے وکٹری ضرور ملی. ہیونگ سیڈ دیٹ ایز اے نیشن آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس مائنڈ سیٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو وی شوڈ گیٹ انٹو دیٹ گیئر. یہاں سے ہم نے اگر آگے اپنی نسلوں کو ایک محفوظ، جس کو ہم کہتے ہیں نا قلعہ جی اسلام کا، اور ہمیں انڈو کرنے کے لیے آج ہم باتیں بھی کر رہے ہیں، ایٹامک کی باتیں کر رہے ہیں. یہ کس لیے چیزیں ہوئی؟ جب 79 آنورڈ آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور اسرائیل اور انڈینز مل کے پاکستان کے اس کے کہوٹا کا اور جو پلانز بن رہے تھے، تو پھر ایونٹس، اللہ تعالیٰ بھی کچھ ایسے ایونٹس کرتا رہ جاتا ہے. جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہوئی اس ریجن کے بیچ میں، پاکستان کی لیڈرشپ نے خاص طور پہ 79 آنورڈ جو لیڈرشپ تھی، انہوں نے بڑا سمارٹلی اپنے آپ کو بیلنس کرتے ہوئے یہ جو ہمارا ایٹامک جنرل ضیاء الحق صاحب کا، جی میں اسی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ تمام لیڈرز کا، جنرل صاحب کا بھی، جنرل ضیاء الحق صاحب کا، اس وقت اس پریشرز کے باوجود انہوں نے اپنا دفاع تیار رکھا. یہ نہیں کہ ہم افغانستان اور ہم انڈیا سے کبھی غافل نہ ہوئے تھے، نہ ہیں، نہ ہو سکتے ہیں. تو یہ کسی وقت بھی ہمارے اوپر حملہ کر سکتا ہے. The larger picture is this کہ پاکستان ایز اے اسٹیٹ شوڈ بی اسٹرانگ انف کہ 10 دفعہ وہ سوچے ہمیں انڈو کرنے سے پہلے، 10 دفعہ سوچے کہ پاکستان کے ساتھ میں نے یہ کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا. دیٹ از دی منیمم ریکوائرمنٹ آف دس نیشن. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈسکس کریں گے، اور باہر بھی دیکھیں وہ جو فلمیں ہیں ان کی بالی ووڈ کی، اس سے بڑے متاثر ہیں. ویژولائزیشن اور ہوتی ہے، ریالٹی میں جب آتے ہیں تو آپ کو بنیان و مرصوص میں ان شاہینوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے جن کا نعرہ ہے جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. بازوئے حیدر جن کے پاس ہو، نانے جویں جنہیں اللہ نے بخشا ہو، ان کا مقابلہ کرنا کوئی مائی کا لال سوچ بھی نہیں سکتا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستان کی آنے والی اسٹریٹجی ہندوتوا کے الٹرا نیشنلزم کو، زائنزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا ہوگی؟ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی ہے DGISPR کی دبنگ پریس کانفرنس، جس نے بھارت کے ایوانوں کو، ان کی ملٹری کو، ہندوتوا کے نیشنلزم کو ایکسپوز بھی کیا ہے، ہلا کے رکھ دیا ہے. اعجاز الحق صاحب ذرا آج ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں، کچھ چیزیں ہم سوشل میڈیا پہ تو اب پرانی ویڈیوز یا تبصرے چلتے رہتے ہیں. جنرل ضیاء الحق نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو کیسے پروٹیکٹ کیا اسرائیل سے، اور اس وقت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی کے کان میں کچھ کیا کہا تھا، ذرا ہمارے ناظرین کے لیے وہ بھی بتا دیں. دیکھیں، یہ پاکستان کی تحریک کا حصہ ہے. خاص طور پر
ایٹمی پروگرام جو ہمارا ہے اس کے لیے ہر کسی نے بہت قربانیاں دی ہیں، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ دنیا اس بات کو ایکسیپٹ کرتی کہ پاکستان جو ہے وہ نیوکلیئر ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو جہاد افغانستان شروع کروایا، اور میں یہ بات بار بار کہتا ہوں، لوگوں کی کچھ کی سمجھ میں آتی ہے، کچھ جو ہے اس کو نہیں سمجھتے اور نادانوں جیسی باتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی بدنام کرواتے ہیں، اپنے ملک کو بھی بدنام کرواتے ہیں. دیکھیں یہ ڈیورنگ 1979 اور 1984 کا جو پیریڈ ہے، یا بلکہ 1986 تک اس کو لے جائیں آپ آگے، اس زمانے میں چاگی کے ٹنلز بنے، دنیا کو پتہ نہیں لگا. اسی زمانے میں جہاد افغانستان ہو رہا تھا، افغانوں کی قربانیاں اور ان کی شہادتیں جو تھیں وہ ہو رہی تھیں، اور 1981 میں جا کے امریکہ کو پتہ لگ گیا کہ اب یہ جو افغان مجاہدین اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے اور ان کی مدد کرنی چاہیے. وہ زمانہ تھا جب پورے سینٹ اور کانگریس ہر سال یہ بات کہتے تھے کہ پاکستان نیوکلیئر ہو رہا ہے، ان پہ سینکشنز لگائی جائیں، ان کی ایڈ بند کی جائے، ان پہ پابندیاں لگائی جائیں. لیکن یو ایس پریزیڈنٹ، خاص طور پہ رونلڈ ریگن جب تک رہے، پھر اس کے بعد جیمی کارٹر بھی، دونوں نے ہر سال ویور دیا، ویٹو کیا کانگریس کو اور سینٹ کو، اور لکھا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ یہ اپنا ایٹمی پروگرام نہیں بنا رہے. اگر وہ جہاد نہ ہوتا ہم کبھی بھی نہ بنا سکتے. آپ نے دیکھ لیا کہ باقی ملکوں کے ساتھ کیا ہوا، اور جس وقت یہ جہاد افغانستان ہو رہا تھا اس وقت پاکستان تو ایک کنونشنل وار لڑ سکتا تھا، اس کے علاوہ تو اس کے پاس تھا ہی کوئی نہیں، نہ میزائل پروگرام تھا، نہ ایٹمی پروگرام تھا. لیکن اس کے باوجود باقی ممالک جو تھے وہ پاکستان سے خوف زدہ تھے. خاص طور پر اس تمام جہاد کے پیریڈ کے دوران ہندوستان کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان کی طرف کچھ میلی آنکھ کر کے دیکھتا. اور پھر جب انہوں نے براس ٹیک ایکسرسائزز کی 1987 1986 کے آخر میں اور 1987 کے شروع میں، جب فیبروری 1987 میں جنرل ضیاء الحق شہید نے دورہ کیا کرکٹ میچ کے بہانے، اور باور کروایا اس وقت راجیو گاندھی کو کہ جو چیز تمہارے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے. اچھا. اور واپس پہنچتے ساری یہ پہلی دفعہ میریکل ہوا ہے کہ 10 لاکھ ان کی فوج جو ہے، تقریباً بٹوین 600,000 ٹو 1 ملین، وہ ہمارے سندھ اور راجستھان کے بارڈر کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور وہ چاہ رہے تھے کہ ہم بیچ میں سے اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں، اور اس طرف یہ افغانستان جو ہے وہاں پہ روس بیٹھا ہوا تھا. لیکن اس پیغام کا یہ ہوا کہ ان کو یہ باور ہو گیا کہ جی پاکستان جو ہے وہ نیوکلیئر جو ہے وہ تیاری کر چکا ہے، اور پھر ان کی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اس طرف پاکستان کی طرف میلی آ کر کے دیکھیں. وہ دن اور آج کا دن، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم وہ نیوکلیئر پروگرام نہ پورا کر سکتے تو آج آپ سوچ لیں کہ کتنی مرتبہ ہندوستان نے ہمارے اوپر سے گزرنے کی کوشش کرنی. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اب ہمارا میزائل پروگرام بھی اور ہمارا نیوکلیئر پروگرام بھی اس حد تک نہ صرف محفوظ ہے، بلکہ ہم زیادہ ذمہ دار قوم ہیں بجائے ہندوستان کے اور اسرائیل کے، کیونکہ دونوں کے اطراف میں ایسی قوتیں ہیں جن کو وہ پیسنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کو وہ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں پر وہ جینوسائڈ کر رہے ہیں. تو ان کا نیوکلیئر پروگرام اتنا محفوظ نہیں ہے جتنا پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام محفوظ ہے. اور خاص طور پر ہندوستان کا میں کہوں گا، جس کے اندر تو انسرجنسیز اتنی ہو رہی ہیں، آزادی کی اتنی جگہ پہ لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، 7-8 جگہ پہ، کہ کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے وہاں پر. تو الحمدللہ پاکستان آج ایک نہ صرف ذمہ دار ہے بلکہ دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان الحمدللہ ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کی ہر طاقت کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. نصر اللہ ملک صاحب یہ بتائیں کہ ہم ریلیکس تو نہیں کر سکتے. ڈی جی صاحب کی پریس کانفرنس میں بہت سارے پیغامات ہیں، بنیان و مرصوص تو ہم نے جیت لی فتح، لیکن اتنی خفت ہے مودی کو، آئے دن وہ بڑھ کے مارتے ہیں ریلیوں میں، انٹرویوز میں، کہ وقت اور جگہ کا تعین میں کروں گا، یہ جواب دیں گے. ظاہر ہے وہ پولیٹیکل گین کرنے کے لیے ایسا ہوتا ہے، لیکن جو پراکسیز ہیں پاکستان میں، فتنہ خوارج ہے، بی ایل اے ہے، دوسری ہیں، پھر سوشل میڈیا کے ذریعے جو زہریلا پروپیگیشن، کچھ یوٹیوب کے لوگ باہر بیٹھ کے افواج پاکستان کے خلاف، تو اس محاذ پہ ہمیں کون سی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو یوٹیوبرز ہیں یا ملک سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ، ان کا تو ٹارگٹ جو ہے پیسے بنانا ہے، ڈالرز کمانا ہے، انہیں ملک کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ لوگ محض اپنے مفادات کے علاوہ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اس لیے ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہو سکتا کہ ان کی اس جو سوشل میڈیا پہ چلائی جانے والی کمپین ہے، اب اس کے حوالے سے پاکستان کے اندر بھی شدید نفرت پائی جاتی ہے. لوگ ملکی دفاع کے حوالے سے، لوگ سیکورٹی کے حوالے سے، ہندوستان کے ساتھ لڑائی کے حوالے سے کسی کمپرومائز پہ یا کسی اف بٹ کے اوپر جانے کو تیار نہیں ہے. بے شک. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پوری قوم نے بھی، جس کا ذکر ابھی جنرل صاحب کر رہے تھے کہ 48 آورز کی اس جنگ میں ہندوستان کا غرور خاک میں ملا، پاکستان کی دفاعی صلاحیت کا اعتراف کیا گیا، اس ریجن کی پالیٹکس بدل گئی، اور پاکستان کے عوام اور افواج پاکستان کے مابین بھی جو نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے تھے وہ میرے خیال میں اسی وقت ختم ہو گئے. پوری قوم نے افواج پاکستان کا ساتھ دیا، اور ہندوستان کے حوالے سے ہمیشہ سے ہماری سوچ یہی رہی ہے. اعجاز الحق صاحب نے بڑی تفصیل سے اپنے ایٹمی پروگرام کا جو ذکر کیا. دیکھیں ہم نے اس پہ بالکل بات درست ہے اعجاز صاحب کی کہ مسلسل ہر حکومت میں ہر کسی نے اپنا اپنا کردار ادا کیا. آپ ضیاء الحق مرحوم کا ذکر کر رہے تھے، ان کا ایک کلپ بھی آج کا بڑا وائرل ہے، ان سے انٹرویو کیا جا رہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ پریزیڈنٹ آپ بتا بھی نہیں رہے ہیں کہ آپ ایٹمی پروگرام بنا چکے ہیں، ایٹم بنا چکے ہیں، انکار بھی نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے بڑے مسکراتے ہوئے جواب جو دیا تھا کہ اس سے آپ مان لیں کہ پاکستانی کتنی سمارٹ قوم ہے. یعنی ہم اپنا مقصد جاری رکھے ہوئے تھے. آپ کو یاد ہوگا پریس ترامیم آئی، ہمارے اوپر سینکشن لگی 90 کے اندر، لیکن اس کے باوجود ہم نے جو ہے وہ ایٹمی دھماکے کر دیے. اس کے باوجود کہ ہمیں پریشر بھی تھا اور پریشر ترامیم کا جو ایک تلوار ہمارے اوپر لٹک رہی تھی. ہندوستان نے جو غلطی کی ہے میں سمجھتا ہوں، جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، وہ محض بڑھ کے مار سکتا ہے. اب اس وقت اگر آپ پورے اس ریجن کی پالیٹکس کو دیکھیں اور اس وقت جو آپ کی پروفیشنلزم کو دیکھیں تو میرے خیال میں آپ کا پروگرام بہت طویل ہو جائے گا. جنرل صاحب اس پہ ماشاءاللہ بہت اتھارٹی بھی ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں. اس وقت جو ہندوستان کی پیشہ ورانہ صلاحیت ہے اس کو تو ہم نے خاک میں ملا دیا ہوا ہے. پاکستان کا کوئی کمپیریزن نہیں. اور آپ کے جن ہتھیاروں کو ہم وہ کہہ رہے تھے کہ جناب 150 کلومیٹر تک لاک کر سکتے ہیں، ہم نے 200 کلومیٹر پہ لاک کیا تو ان کو پتہ نہیں چلا. یا آپ کے پاس دو ہی آپشنز تھی، یا ہتھیارہ آپ کا تباہ ہوگا یا آپ نے ہتھیارے کو چھوڑنا ہوگا. اس لیے پائلٹ ان کے جو ہے وہ ہتھیارے کو چھوڑ گئے. تو یہ صورتحال میں ہندوستان کے پاس اب محض دھمکیوں کے، محض اپنی سیاسی جو ہے نعروں کے، یا اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے کہ نہیں، پہلے شروع میں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے انکار کیا کہ جی نہیں ہمارا کوئی رافیل نہیں گرایا گیا، پھر کہا نہیں ہمارا یہ نقصان ہوا، مانتے مانتے یہاں تک آ گئے. ایون ٹیررزم کی اگر آپ بات کریں تو آج بھی ہندوستان کے اندر سے اس بات کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ بلوچستان کے اندر ہم نے انسرجنسی کو سپورٹ کیا اور ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ دہشت گردی کو سپورٹ کیا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان اس وقت طے کر چکا ہے، خارجی ہوں یا ایکسٹرنل فورسز ہوں، بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو، ہر اس دہشت گرد کا خاتمہ کیا جائے گا جو ریاست کے خلاف بندوق اٹھا چکا ہے یا ریاست کو چیلنج کر رہا ہے. جن صاحب یہ بتائیے، بھارت آئسولیشن کا شکار تو نہیں ہے بالکل؟ کیونکہ شنگھائی تعاون تنظیم میں جنرل عاصم ملک نے سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، اجیت ڈول کو چاروں چھانے چت کر دیا، اس کو تو بولتی بند کر دی اس کی. ترکیہ، ایران، بنگلہ دیش، سینٹرل ایشین سٹیٹس، کوئی بھی بھارت کے حق میں نہیں ہے، نہ امریکہ ہے، یورپ میں دیکھ لیں کوئی آواز نہیں اٹھ رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کا حمایتی نہیں ہو کوئی کھڑا ہوتا تو آپ باولے پن کا شکار ہوتے ہیں. یہ درست ہے؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اسٹریٹجک تھاٹ کی کمی ہے، اسٹریٹجک اپروچ کی کمی ہے. جب آپ اپنی ملٹری کو، اپنے اداروں کو آر ایس ایس اور سنگھ پریوار کا ملیٹنٹ ونگ بنائیں گے، جب آپ کے انڈیا کے اپنے تو پولیٹیکل آبجیکٹیوز رہے کوئی نہیں ہے. میں آج پوری شام کل جی میں جو طہور صاحب ہیں، ششی طہور صاحب، ان کے پرانے سارے انٹرویوز دیکھ رہا تھا کہ کیسے اس جیسے انسان کو جس نے ہمیشہ ان کی مخالفت کی ہے، ان کی ہندوتوا کی مخالفت کی ہے، ان کو اس نے قرار دیا ہے کہ ریکارڈ پہ، ہاں اور ریکارڈ پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خطرناک لوگ ہیں بھارت کی سیکولر شیپ کو توڑنے کے لیے. آج وہی ان کے نمائندے بن کر، تو دس از دا ڈیپ اسٹیٹ کہ انہوں نے جو جمہوریت کے وہ جو چیمپئن ہوتے تھے، جو چلے پاکستان کی جمہوریت تو جیسی ہے لیکن وہ تو کہتے جی ہماری کانسیپٹس ہیں، چیزیں ہیں، اس کے خلاف ہو کے وہ ایک آر ایس ایس کا، ہندوتوا کا سیفرونائزڈ بھارت سامنے آیا ہے. پاکستان کو سب سے بڑی ایڈوانٹیج یہ تھی کہ پاکستان کا جو نیریٹو تھا یہ سچ پہ بیس تھا.
سچ پہ بیس ہونے کی وجہ سے ایکسیپٹنس زیادہ ہوئی ہے. اور اس کا جو شریڈ اترا ہے نا, وہ ڈاکٹر صاحب, ہم ایک چھوٹی سی کوئک مثال دیتا ہوں کہ ایک آپ ایسا, ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کھاریاں ایک ریلوے پھاٹک پاس ایک بندہ کتے بیچ رہا ہوتا تھا, تو میں نے اپنے پیرنٹس سے کہا کہ مجھے یہ چاہیے. اس کے بڑے زبردست کان کھڑے ہوتے تھے اور وہ بڑا, تو وہ جب میں نے آ کے جلدی سے اس کو گھر پہ شاور دیا تو اس کے کان بھی گر گیا اور رنگ بھی اتر گیا. تو وہ جو پیڈگری ڈاگ تھا گھر آ کے اسٹرے ڈاگ, تو یہ انڈو پیسفک میں جو واچ ڈاگ تھا, اس کا یہ جب رنگ اترا ہے تو اب اس کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ اب ڈی سٹیبلائزر ہے اس ریجن کا, یہ اس ریجن کو اور ڈی سٹیبلائز کرے گا. بھارت کے اندر یہ مائنورٹیز کو نہیں دیکھ سکتا اور باہر کسی اور ملک کی سوورنٹی کو نہیں دیکھ سکتا. دیٹس وائی میں کہتا ہوں کہ ایز اے نیشن, دیکھیں ملٹریلی انڈیا کو رسپانس دینا از ناٹ اے بگ ایشو. الحمدللہ پاکستان کے پاس ملٹری رسپانس از ویری گڈ. آیا ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ڈپلومیٹک پولیٹیکل رسپانس ہے, جو ایز اے نیشن ہمارا جو رسپانس دینا ہے, آیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں. اس پہ بات کریں گے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. پاک بھارت کشیدگی, بھارت کے ناپاک عزائم پہ بات ہو رہی ہے. ایجاد الحق صاحب, وقت مختصر ہے, ون لائنر دے دیجئے, مختصر پیغام کہ اس وقت بھارت میں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. ناگالینڈ ہو, تری پور ہو, آسام ہو, خالستان ہو, جوناگڑھ ہو, مختلف مائنورٹیز اپنی آواز اٹھا رہی ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں کشمیر کو کہاں دیکھتے ہیں اور باقی خالستان کو, اس حوالے سے کیا آپ کا ٹیک ہے؟ دیکھیں, یہ جو 4 دن کا مارکا ہوا ہے نا, اس میں اگر اور کچھ نہیں تو کشمیر الحمدللہ لائم لائٹ میں آ گیا دوبارہ سے. میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے نہیں تھا, دوبارہ سے آ گیا. تمام ممالک جو ہے وہ کیونکہ ان کے ہندوستان کے ساتھ روابط بڑھ رہے تھے, کوئی اکنامک انٹرسٹ آ رہے تھے وہاں پر, تو وہ جو پہلے دعائیں کیا کرواتے تھے فلسطین کے بارے میں اور کشمیر کے بارے میں, وہ کشمیر کی دعائیں کرنی پھر بھول گئے تھے. تو اب انہیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ پاکستان اتنا کمزور نہیں ہے جتنا وہ اسے سمجھ رہے تھے پاکستان کو, اور کشمیر جو ہے اس کو آپ اس طرح سے ہڑپ نہیں کر سکتے جس طرح آپ چاہتے ہیں اس کو ہڑپ کرنا. اور کشمیری بھی بڑی ایک وائبرنٹ قوم ہے ماشاءاللہ, جنہوں نے 1 لاکھ سے زیادہ جانوں کی قربانی دی ہے, اپنی عزتیں لوٹائی ہیں. تو وہ ایسے آرام سے تو نہیں بیٹھیں گے. کتنی دیر تک آپ آرٹیکل 35A اور اپنا 370 لگا کر تو آپ وہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ ایک نہ ایک دن آئے گا جب آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان صرف پاکستان کے اندر انسرجنسی نہیں کروا رہا, وہ اس آزاد کشمیر اور بلتستان کے اندر بھی وہی معاملات کر رہے ہیں, انہی لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جو پاکستان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اس وقت. تو ہندوستان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پاکستان چاہے تو ان کو بھی مطلب کہ جواب دے سکتا ہے, لیکن ہم نہیں چاہتے کیونکہ وی آر اے رسپانسبل اسٹیٹ. ہم نہیں چاہتے کہ ہم وہاں پہ اس قسم کے کام کروائیں. نہ ہی یہاں سے کوئی دہشت گردی ہو رہی ہے, نہ ہی ہم کسی دہشت گردی کو سپانسر کر رہے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے. لیکن اگر ہندوستان کرے گا تو پھر ہم جواب بہت سے طریقوں سے اس کو دے سکتے ہیں. جی جنرل صاحب, یہ بتائیں میسج کیا دیں گے ہندوستان کو؟ ہندوستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے, امن ہماری پریورٹی ہے, ہم پولیٹیکل مسائل کو بات چیت سے حل کرنا چاہتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, پاکستان کی سوورینٹی, پاکستان کی جغرافیائی سرحدیں, پاکستان کا کشمیر, پاکستان کا نیوکلیئر اور پاکستان کا پانی, یہ ڈکلیئرڈ نیشنل وائٹل انٹرسٹ ہے پاکستان کے لیے. تو پاکستان will use all available means at its disposal to protect these national vital interests of Pakistan. چوائس بھارت کے عوام نے کرنی ہے کہ اپنی اس پولیٹیکل ٹیررسٹ کے پیچھے لگ کر جو ان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے اپنی تباہی کو ویلکم کرنا ہے یا کو ایگزسٹنس کے رول پہ آپ نے یہاں پر ایگزسٹ کرنا ہے. اور آف کورس جو ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں, جو بھی چیزیں, ان کو بات چیت سے حل کریں, امن کا موقع دیں. یہ جو بھارتیہ اس وقت جو پولیٹیکل ٹیررسٹ ہیں, مودی, یہ ہندوتوا کی سوچ, یہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ اپنے بھارت کی سب سے بڑی دشمن بنی ہوئی ہے, جس کو انسانیت کی نہ قدر ہے نہ تعظیم ہے. اچھا, اب یہ بتائیں کشمیر کا فیوچر اس کانٹیکس میں, چونکہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے بھارت میں آزادی کی تحریکیں بھی چل رہی ہیں. اب سکھ جو ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے کہا ہماری بات آپ کرتے ہیں کبھی کبھی تو وہاں پہ بڑی ہیٹ فیل ہوتی ہے. بھارت خالستان سے خوفزدہ کیوں ہے؟ دیکھیے, بھارت, میں نے عرض کیا ڈاکٹر صاحب پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہ بھارت جو ہے وہ ہندوتوا سیفرنائزڈ بھارت کی آپ بات کریں, یہ بھارت کے اندر کسی مائنورٹی کو نہیں دیکھ سکتا. یہ کہتے ہیں ہندوستان ہے ہی ہندوؤں کے لیے, جس نے اس میں رہنا ہے تو یا تو وہ کنورٹ ہو,
ہندوتوا کو فالو کرے یا یہاں سے چلا جائے. یعنی مہابھارت کے فلسفے پہ اسٹیٹ جو ان کا بل ہے جی وہ اسٹیٹ لیس انہوں نے مسلمانوں کو کرنے کی کوشش کی, تو وہ کدھر واپس چلے جائیں, کوئی بنگلہ دیش چلا جائے, کوئی میانمار چلا جائے, کوئی پاکستان چلا جائے, وہ کہاں جائے؟ اسٹیٹ لیس انہوں نے کر دیا. آج بھی جو اندرا گاندھی کے ٹائم پہ جو کچھ امرتسر میں ہوا, گولڈن ٹیمپل کی دیواروں کو ذرا آج رنگ اتارے تو اندر سے آپ کو سکھوں کا خون نظر آئے گا. اس خون کو وہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ they can't bear them. اس لیے کبھی گربت سنگھ کے پیچھے جاتے ہیں, کبھی نجر سنگھ کے پیچھے جاتے ہیں. they can't bear, اپنے مائنورٹیز کو نہیں برداشت کرتے. تو یہ ان کے خون میں ہے. خون میں میں نے جیسے کہا کہ کلمے کی دشمنی اور مائنورٹیز کی دشمنی یہ خون میں ہے, یہ اتنے جلدی جانے والی والے نہیں. بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب, نصر اللہ میجر جنرل زاہد محمود صاحب. اس نوٹ پہ ہم ختم کرتے ہیں. بڑی خوبصورت جنرل صاحب نے بات کی کہ آج بھی جو آپریشن بلو سٹار ہوا تھا گولڈن ٹیمپل پہ بندرا والے کے خلاف, جہاں معصوم سکھ بیٹھے ہوئے تھے اپنی عبادت گاہ کے اندر, اس تقدس کو پامال کیا گیا. بھارتی آرمی نے ٹینک چڑھائے. جنرل صاحب نے ٹھیک کہا, آج بھی وہ دیواریں گولڈن ٹیمپل کی رنگ کھرچیں تو اندر سے معصوم سکھوں کا خون آپ کو ملے گا. وہ خون آلود گولڈن ٹیمپل وہ بھارت کی نام نہاد جمہوریت سے سوال کرتا ہے کہ ان کی مذہبی آزادی کا نعرہ کہاں گیا؟ بابری مسجد جہاں لہو میں نہائی گئی, آج اس کے در و دیوار جو غائب کر دیے گئے. وہ زمین سوال کرتی ہے کہ بھارت کا جو ہے وہ نام نہاد جمہوریت سیکولرزم کا دعویٰ کدھر گیا؟ آج گجرات کے معصوم مسلمانوں کا, عورتوں کا, بچیوں کا, جن کو برچھیوں سے لہو میں نہا کر ان کے خون سے ہولی کھیل کر وہاں پہ مسلمانوں کا قتل عام کیا, آج گجرات کی فضائیں مسلمانوں کے خون کے چھینٹوں سے تر ہیں, تر آلود ہیں. وہ سوال کر رہی ہیں, بتا نریندرا مودی معصوم بچوں کا کیا قصور تھا, عورتوں کا کیا قصور تھا؟ آج مسجد میں کوڑا پھینک کر مسلمان نمازیوں کو گھسیٹ کر باہر نکالنے والے مسلمان سوال کرتے ہیں, نریندرا مودی نام نہاد جمہوریت کا نعرہ کدھر گیا؟ آج گائے کے ذبیحے پہ جب مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے تو معصوم مسلمان ذی الحج میں سوال کرتا ہے, نریندرا مودی تیری نام نہاد جمہوریت کا دعویٰ کدھر گیا؟ آج تریپورہ اور آسام اور بنگال کے مسلمان اپنے حق کے لیے باہر نکلتے ہیں تو بھارتی درندے ان کے جسموں سے گوشت نوچتے ہیں. سوال اٹھتا ہے, نام نہاد جمہوریت کا دعویٰ کدھر گیا؟ آج مقبوضہ کشمیر کے اندر اجتماعی قبریں دریافت ہوتی ہیں, اکٹھے 50 کشمیری مسلمان وہاں پہ مدفون ہوتے ہیں. تو سوال تو بنتا ہے مودی جی تمہاری نام نہاد جمہوریت کا دعویٰ کدھر گیا؟ لیکن ہم اپنے عزم پہ قائم ہیں. سید علی گیلانی کے اس نوٹ پہ ختم کرتا ہوں کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. یہ کشمیر پاکستان ایک جان دو قالب ہیں. انشاءاللہ تعالی خطے میں 30 سے 40 نئے پاکستان بننے کو ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.